हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि हर नए कैनेडियन इमिग्रेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। ये वीडियो हमारे ज़ाती तजर्बात पर मबनी है, लिहाजा तमाम मालूमात हक़ाइक़ पर मबनी है और ये मालूमात आपकी कनाडा में आमद और आबादकारी को आसान और आरामदेह बना सकते, इसलिए पूरी वीडियो को गौर से देखें। शुक्रिया। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम खड़े हैं टोरंटो के एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में जिसका नाम है हाई पार्क। और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्क इन टोरंटो और यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म के सीन्स और बड़ी बड़ी खूबसूरत और जगहें ऐसी मिलती हैं कि आपका दिल करता है कि हर जगह पे खड़े हों, तस्वीरें उतारें और इस पार्क में खूब घूमें फिरें। लेकिन जनाब, हम किस लिए यहाँ पे इस पार्क में आए हैं आज? हमने आज डिस्कस करना है कि जब आप एज अ न्यू इमिग्रेंट कनाडा आते हैं तो कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टास्क हैं जो आपको आते ही इमीडिएटली करने हैं। Okay, this is very important. So it means today's topic is basically about 10 most important tasks that every new Canadian immigrant must perform in the initial few weeks. तो इनका पहला टास्क क्या है न्यू इमिग्रेंट्स के लिए? To get SIM card. Well, SIM card is basically a 9 digits government issued identification card और इसका पर्पस ये है कि अगर आपने कोई सरकारी मुराद या फ़ायदे उठाने लाइक कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए आपने अप्लाई करना है, आपने कोई टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पास ये सोशल इंश्योरेंस नंबर जिसको सिम कार्ड भी कहा जाता है ये ज़रूर होना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि आपने जो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं जब आप लैंड करते हैं कनाडा में, चाहे वो माइनर्स हैं यानी 18 साल से कम है या मेजर हैं 18 साल से बड़े, उन सब के लिए आपने इंडिविजुअल सिम कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। तो जनाब, हमने जब 2014 में लैंड किए थे तो हमने एयरपोर्ट पे ही जो सर्विस कनाडा का बूथ था वहाँ से हमने ये सिम कार्ड फैमिली मेम्बर्स के ऑब्टेन कर लिए थे। तो आपके पास चॉइस है कि आप एयरपोर्ट पे भी इस कार्ड को हासिल कर सकते हैं या ऑल्टरनेटिवली आप जब अपने घर या रिहाइशगाह में पहुंच जाएं तो फिर आप सर्विस कनाडा की ऑनलाइन पोर्टल पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या सर्विस कनाडा की कोई भी लोकेशन जो मुख्तलिफ शहरों में आपको ये मिल जाएंगी, नियर बाई लोकेशन में जाएं और वहाँ जाके इसको अप्लाई करें। तो जनाब, इस सिम कार्ड को हासिल करना आप ना भूलिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। जनाब, दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? प्लेस टू रिजाइड। हाँ जी जनाब, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रादर प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखिए, जब आप कनाडा जैसे मुल्क में लैंड करते हैं तो हर इंसान जिस जगह पे भी आता है पहले वो अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करता है। तो डेफिनेटली एज अ न्यू इमिग्रेंट ये इतना सीधा सा मसला नहीं है, इतना आसान मसला नहीं है। तो कई लोग जो से इनिशली या तो जो एयरबीएनबी है वहाँ पर रेंट कर लेते हैं फॉर सम टाइम या किसी दोस्त यार के पास ठहर जाते हैं और उसके बाद फिर अच्छी तरह रैकी करते हैं, देखते हैं कि जनाब बच्चों के स्कूल नज़दीक कौन से हैं जहाँ पे उनको एडमिशन मिला है। हम मिसाल के तौर पे उनकी जॉब प्लेसमेंट कहाँ पे हुई है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी रोशनी में आपने ये फ़ैसला करना है कि जनाब आपने रिहाइश कहाँ पे रखनी है। अच्छा, इसमें अब फिर जो कुछ चीज़ें रेलेवेंट हैं वो क्या है कि आप या तो किसी रियल्टर ऑफिस से रिव्यू कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप गूगल पे सर्च करके, क्योंकि जो डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं वो वहाँ पे गूगल में आपको मिल जाती हैं, वहाँ से भी आप इसका पता कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो 2-3 चीज़ें और आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जब आप घर के बारे में फ़ैसला करेंगे रिहाइश के लिए तो डेफिनेटली आपने अपने बजट को मद्देनज़र रखना है। तो अगर बजट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो बेसमेंट्स होती हैं या कॉन्डोज वो कंपैरेटिवली चीपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल अ डिटैच्ड होम या सेमी डिटैच्ड। लेकिन फिर उसमें भी वो आपने प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हैं कि अगर कनाडा में सर्दी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा और बर्फ़बारी आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे
پہلی سردیوں میں، اور شاید آپ اس کے بارے میں اتنا خوش بھی نہ ہوں. تو اگر آپ بیسمنٹ میں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کچھ لوگوں کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے. بٹ اینی وے بیسمنٹ جو ہے یوزلی وہ ایک چیپر آپشن ہے. پھر آپ نے جناب اس کو جو بھی آپ نے رینٹڈ جگہ لی ہے، یا اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ نے شاید کوئی مارگیج کروا لی ہے، اینی وے آپ نے اس کو فرنش بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے IKEA سے فرنیچر بائی کرنا ہے، آپ نے یا بریک سے کرنا ہے، سلیپ کنٹری سے چیزیں لینی ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جناب اپنے ساتھ جو آپ گھر کو فرنش کرنے کے لیے کٹلری یا باقی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بھی یہاں پہ بڑی آپشنز ہیں. اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ والمارٹ جیسی جگہ سے بھی خرید سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی بیڈ باتھ اینڈ بیونڈ جیسی جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں، اور بھی اس طرح کی آپشنز ہیں. بٹ اینی وے جو گھر کا فیصلہ ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. اس میں جو بنیادی چیز جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اگر انیشلی آپ نے گاڑی افورڈ نہیں کر سکتے تو جو بھی آپ گھر یا جگہ لیں، چاہے وہ کانڈو ہے یا بیسمنٹ یا کچھ بھی ہے، وہ مارکیٹ کے نزدیک ہو، تاکہ آپ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو آپ نے جو گروسریز کرنی ہے، باقی چیزیں کرنی ہیں، تو آپ واک کر کے آرام سے وہ چیزیں کر لیں. ہم نے بھی انیشلی جب یہاں پہ تو ہم نے کانڈو کو سلیکٹ کیا تھا. ریزن بینگ کہ فیملی میری یہاں پر اکیلی تھی، اور مجھے پتا تھا کراس روڈ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور وہ وہاں پہ آپ بآسانی گروسریز وغیرہ اپنی کر سکتے ہیں، اور ان کو بسوں پہ یا دوسری چیزوں پہ ٹریول نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ شدید سردی میں یہ چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں 6-7 ماہ کے لیے. تو جناب یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے مد نظر ہونی چاہیے یا ذہن میں ہونی چاہیے جب آپ پلیس ٹو ریزائڈ کے بارے میں فیصلہ کریں گے ایز اے نیو امیگرینٹ ان کینیڈا. جناب تھرڈ ٹاسک کون سا آپ کے ذہن میں؟ ٹو گیٹ اے سیل فون کنیکشن. اوکے، ٹو گیٹ سیل فون کنیکشن. بالکل جناب، جب ہم کینیڈا میں نیو امیگرینٹ لینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس فون کی فیسلٹی ضرور ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بے شمار جو انفارمیشن ہے وہ آپ فون کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو فون کے اندر کیونکہ ڈیٹا کا پیکیج بھی ہوتا ہے، سیل فون میں اپنے فیملی فرینڈ سے آپ نے کنیکٹ ہونا ہے، اور جو انفارمیشن آپ گیدر کر رہے ہیں، جیسے ہم نے بات کی کہ پلیس ٹو ریزائڈ کے بارے میں آپ نے انفارمیشن لینی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہاں پر جس طرح وہی جو آپشنس چلتی ہیں یہاں پر جو بڑی کمپنیز ان میں راجرز ہے، بیل ہے، ٹھیک ہے جی، ورجن موبائل وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے پاس وہی آپشن ہوتی ہے کہ یہاں تو اگر آپ کا اپنا سیل فون ہے تو آپ سم کارڈ اس کا بائی کر لیں. آلٹرنیٹیولی آپ پیکیجز ملتے ہیں، آپ سیل فون بھی بائی کر سکتے ہیں، 2 سال میں ان کی آپ انسٹالمنٹس پے کرتے ہیں منتھلی بیسس کے اوپر. تو ایک دفعہ آپ کا سیل فون جب آ جائے گا یہ سب کچھ، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی جو ورلڈ اراؤنڈ یو اس کے ساتھ آپ ویل کنیکٹڈ ہو جائیں گے. جناب اور کیا امپورٹنٹ ٹاسک ہے جو کرنا ہوتا ہے؟ ٹو اوپن اے بینک اکاؤنٹ. جی ڈیفینیٹلی بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ایز اے نیو امیگرینٹ یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اپنے ساتھ ہم پیسہ تو لائے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے اسپیشلی انیشیل فیو منتھس کے ایکسپینسز اور وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر آپ کو ڈفرینٹ آپشنز اویلیبل ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ جو 3-4-5 بڑے بینکس ہیں، جن میں RBC ہے، CIBC، بینک آف مونٹریل ہو گیا، TD بینک وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کو بہترین ٹرمز کون آفر کر رہا ہے. جب ہم ٹرمز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی کون سی دی جا رہی ہے، یا آپ کا جو سیونگ یا جو آپ کا چیک ان اکاؤنٹ ہے اس پہ کیا منتھلی اس پہ وہ فیس چارج کر رہے ہیں، اور لائن آف کریڈٹ کی آپشن بھی آپ کو دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان ملکوں کے اندر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جب ایز اے نیو امیگرینٹ ہم آتے ہیں تو ہماری کریڈٹ ہسٹری نہیں ہوتی، یہاں پہ ہر چیز ادھار پہ چلتی ہے. تو کریڈٹ ہسٹری کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ بہرحال ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تاکہ اس کے اوپر ہم ٹرانزیکشنس کریں، اور پھر آہستہ آہستہ جب فیوچر میں ہم نے کوئی چیزیں بائی کرنی ہے، مثال کے طور پہ گاڑی کو لیز پہ لینی ہے، یا ہم نے کوئی اور اس طرح چیز خریدنی ہے، تو اس کے لیے پھر ہماری ایک اچھی کریڈٹ ہسٹری بن گئی ہوتی ہے، اور پھر ہمیں ڈاؤن پیمنٹ اور اس کے چکروں میں یا کیش ٹرانزیکشن کے چکروں میں نہیں پڑنا پڑتا، بلکہ ہم وہ چیزیں ادھار پہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم انٹیلیجنٹلی مینیج کریں تو اسے ہم اپنی کوالٹی آف لائف کافی امپروو کر سکتے ہیں. تو بینک اکاؤنٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ پہنچیں تو بینک اکاؤنٹ سب سے پہلے اوپن کروائیں، اور پھر کریڈٹ کارڈ ضرور حاصل کر لیں اپنی کریڈٹ ہسٹری کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. جناب نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جو امپورٹنٹ؟ اسکول فار کڈس. جی اسکول فار کڈس. تو ڈیفینیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ کینیڈا کے اندر گریڈ 12 تک تو ایجوکیشن بالکل فری یا مفت ہے. تو پبلک اسکولز یہاں پر آپ کو ایک آپشن ہے، یہاں پہ یہ مفت ایجوکیشن یا فری ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی دے پرووائڈ ایکسلنٹ ایجوکیشن.
یہ ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے. آپ کے پاس پرائیویٹ اسکولس کی بھی آپشن ہے اگر آپ پیسے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کیتھولک اسکول بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. اور ایک پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ یہاں پر آپ کی جو چائلڈ کی پلیسمنٹ ہوگی کسی بھی گریڈ میں, کیونکہ یہاں پہ کلاسز کو گریڈز کہتے ہیں, وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ سے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس کا مطلب اپنے بیک ہوم کنٹری میں وہ کسی بھی گریڈ میں پڑھ رہا ہو یا کسی کلاس میں پڑھ رہا ہو, یہاں پہ آ کے وہ پھر اس کی ایج کے مطابق ڈٹرمن کرتے ہیں. اس میں ایک بات, یہ ہر پروونس میں ڈفرینٹ لا ہے. ہاں, لیکن ہم اونٹیریو کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہاں میجورٹی امیگرینٹس یہاں لینڈ کرتے ہیں اباؤٹ 70% کے قریب, اور ہمارا بھی تجربہ یہی ہے. بہرحال اینی وے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے جو مڈل سن جو اس وقت کیمرہ مین کے طور پہ ہمارے ساتھ مدد کرا رہا ہے, تو اس کو جس گریڈ میں یہ پاکستان میں تھا اس سے اس کو ایک گریڈ پیچھے لیا گیا. اس میں بہت شور میں چاہا, انہوں نے کہا جی آپ کی ایج کے مطابق آپ جو ان سے ہیں آپ کو اسی گریڈ میں آنا پڑے گا. اور بٹ اینی وے پھر الٹیمیٹلی اس نے وہ کلاس کمپلیٹ کی اور پھر نیکسٹ گریڈ میں وہ موو کیا. اوکے جناب, نیکسٹ پوائنٹ کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نیکسٹ آپ اپنے کریڈینشیل کی اسیسمنٹ کروا لیں. So definitely to get your credentials assessed, particularly this point would be important if you applied as a federal skilled worker. I mean, you're looking for a job in Canada. So آپ کی جو qualification ہے بیک ہوم کنٹری اور سب کچھ وہ کینیڈین ایکویلنٹ کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں یہاں کرنی پڑیں گی. اس کے لیے ورلڈ ایجوکیشن سروسز ہے مثال کے طور پر, یا یو ایف ٹی کا بھی ایک ادارہ یہ آپ کی اسیسمنٹ کرتا ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی تعلیم ہے وہ جو کینیڈین ایجوکیشن کے ایکویلنسی آپ کو مل جاتی ہے. اور جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اپنا سی وی وغیرہ, تو اس میں آپ یہ چیز مینشن کر سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اسپیشلی اگر آپ نے کوئی جاب کرنی ہے اور آپ ایز اے فیڈرل اسکلڈ ورکر کے طور پہ کینیڈا میں موو کی ہیں. اس میں ایک بات ہے, یہ جب ہم امیگریشن اپلائی کرتے ہیں تو اس وقت بھی تو یہ اسیسمنٹ. جی ویری رائٹ. ہاں, جو کچھ لوگ بالکل بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب آپ نے اپلائی کیا ہے امیگریشن کے لیے, آپ نے اس وقت ہی یہ اسیسمنٹ کروا لی ہو, وہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں کروائی تو پھر یہاں پہ آ کے آپ اس کی اسیسمنٹ کروا لیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ کس وقت آپ کرتے ہیں. پروڈنس کے کانٹیکٹ میں بات کریں تو یہ پہلے ہی کروا لینی چاہیے, اور ہم نے بھی پہلے ہی کروائی, اس لیے کہ اس سے ہمیں پوائنٹس میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے. ہاں وہ یس یو رائٹ, پوائنٹس میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے آپ کی ایجوکیشن اور سب کچھ. ڈیفینیٹلی وہ چیز بھی ریلیونٹ ہے. لیکن یہ کہ یہاں جاب کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو تب بھی بے شمار لوگوں نے اس وقت شاید وہ کسی اور کیٹیگری میں اگر آئے ہوں, مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایز اے انویسٹر اپلائی کیا ہوا ہے یا کسی نے آپ کو اسپانسر کیا ہے, تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوالیفائڈ آدمی ہیں تو پھر آپ اپنے کریڈینشیلس کو ضرور اسیس کروا لیں, پہلے یا بعد, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو جناب کیا نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاسک آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ لینگویج امپروومنٹ. لینگویج امپروومنٹ, جی ڈیفینیٹلی. ہم جانتے ہیں آپ جب امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور اسپیشلی جو بھی لیٹسٹ جو رولز ہیں چل رہے ہیں, اس میں آپ کو ایٹ لیسٹ ہسبینڈ وائف کو تو ضرور IELTS پر آپ پاس کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ امتحان پاس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کینیڈین اسٹائل میں انگلش کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں یا اس ایکسینٹ میں بولنا شروع ہو گئے ہیں. یہاں پہ امپلائرس کے بائسز ہوتے ہیں, تو پھر یہاں پر گورنمنٹ فری کلاسز وغیرہ بھی یہاں پر آفر کرتی ہے. کوئی پرائیویٹ ایجنسیز ہیں جو گورنمنٹ فنڈڈ ہوتی ہیں, وہ آپ کو یہ انگلش اور فرینچ کی کلاسز فری دیتے ہیں تاکہ آپ جب جاب کے لیے اپلائی کریں, ویسے بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں کینیڈا کے اندر پھرے, تو آپ کو کچھ جو ان کی اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے, کچھ الفاظ کا صحیح تلفظ وغیرہ وغیرہ, وہ آپ ادا کرنے میں مہارت حاصل کریں. اس سے آپ کی اپنی لائف کمفرٹیبل ہو جاتی ہے, آپ بآسانی چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کسی ملک کی زبان کو سمجھنا اور پھر اس انداز میں اس کو تلفظ کے ساتھ بولنا بھی ایک کلچرل اسیمیلیشن پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو یہ کلاسز بھی گورنمنٹ جو ہے نارملی نیو امیگرینٹس کے لیے فری پرووائڈ کرتی ہے. تو آپ اپنی لینگویج کو بھی امپروو کر سکتے ہیں اس نئے نظام کا جلدی حصہ بننے کے لیے. جناب نیکسٹ امپورٹنٹ ٹاسک کیا ہے ذہن میں آپ کے؟ فائنڈنگ اے جاب. فائنڈنگ اے جاب, گڈ. ڈیفینیٹلی جناب جب ہم یہاں پر ایز امیگرینٹ آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ ظاہر بات ہے پیسہ کمانے کے لیے, اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے. اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں میجورٹی لوگ جو ان سے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی امپلائی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہوتے ہیں.
اور انہوں نے جابس ہی کرنی ہوتی ہیں. تو یہاں پر جب ایز اے نیو امیگرینٹ آتے ہیں تو ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جناب جو اپنے ملک میں آپ جاب کر رہے تھے, آپ کی جو بھی کوالیفیکیشن, ہم نے ادر ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا ہے, شاید آپ کو امیجیٹلی انلیس یو آر ویری لکی, آپ کو بڑا کوئی اسٹرانگ ریفرنس ہے تو آپ کو جاب ملے, ورنہ آپ کو مینیل جابس جو آڈ جابس ہی کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی پھر کچھ تھوڑی سی بیسک ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو کمپیوٹر آپریٹ کرنا نہیں آتا مثال کے طور پہ, یا اسی طرح اسے کہتے ہیں کوئی اور ریزیومے کیسے لکھنا ہے, کیونکہ زیادہ وہ کینیڈین اسٹائل میں ریزیومے لکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر چیز فلی آٹومیٹڈ ہوتی ہے, تو اگر آپ کا ریزیومے اس انداز میں نہیں لکھا گیا تو اس کے چانسز کم ہے کہ آپ کا ریزیومے پک کیا جائے گا اور پھر آپ کو کوئی انٹرویو کی کال آئے گی. تو یہ سب سروسز جو سی ہیں, ریزیومے رائٹنگ سروسز ہو گئی, کوئی بیسک کمپیوٹر اسکلز وغیرہ وغیرہ, یہ گورنمنٹ آف کینیڈا فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتی ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ملیں گی جو یہ سب کی سب سروسز امیگرینٹس کے لیے آفر کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس سے آپ اپنا پیسہ بھی بچائیں گے, وقت بھی بچائیں گے, اور بہت جلدی آپ یہاں پر کوئی نہ کوئی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جیسے ہم نے بات کی, اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہے جس کو سفارش ہم کہہ دیتے ہیں اپنے ملکوں میں, تو پھر آپ کے امکانات اور زیادہ روشن ہو جائیں گے جاب حاصل کرنے کے. ہاں جی, اب جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اس میں ہے گیٹنگ اے ڈرائیونگ لائسنس. جی بالکل, اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہے تو وہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے کینیڈا کے اندر. تو جب آپ اپنے ملک سے آئیں ایز اے نیو امیگرینٹ تو پھر اس کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے پاس ہو. اگر نہیں ہے تو یہاں پہ جو پروسیس ہے وہ ایسے ہے کہ آپ کو یہاں پر 3 اسٹیجز میں آپ ایک فل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. اس میں پہلا G1 ہوتا ہے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد آپ G2 کو دیتے ہیں, وہ ایک روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور پھر فائنلی G ہے جس میں آپ ایک فل فلیج یعنی ڈرائیور بن جاتے ہیں, لیگلی پرمیٹڈ ہیں ٹو ڈرائیو یور وہیکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرائیونگ لائسنس کی کیوں ضرورت ہے. جیسے میں نے بات کی کہ موسٹلی لوگوں نے یہاں پہ آ کے جابس کرنی ہوتی ہیں. دیکھیے اف یو ویری لکی, آپ کہیں ڈاؤن ٹاؤن میں رہ رہے ہو, پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے ورک پلیس پہ پہنچ سکتے ہیں, پھر تو شاید انیشیل فیو منتھس میں آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے. لیکن مور لیس ہوتا یہ کہ آپ کو جاب جو ملتی ہے وہ دور جگہوں پہ ملتی ہے, اور اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے تو پھر آپ صبح سمجھیں کہ 5-6 بجے اٹھ جائیں گے سردیوں میں, اور رات کو 8-9 بجے واپس آئیں گے, اور پھر شاید 1-1.5 ہفتے بعد جب اس طرح کی روٹین چلے گی تو آپ کہیں گے جناب یہ 8 گھنٹے کی جاب نہیں ہے, تو میرے لیے 16 گھنٹے کی جاب بن گئی ہے. آن دا کانٹری, اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی بڑی گاڑی ہے اور ڈرائیورس لائسنس ہے تو آپ ٹائم کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ آپ جو گھر لے رہے ہیں وہ آپ کے ورک پلیس کی کتنا کلوز ہے, یا آپ کس ٹائپ کے پروفیشن میں یا انڈسٹری میں جاب کر رہے ہیں. بٹ اینی وے جو ایک ڈرائیورس لائسنس ہے وہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہر نیو امیگرینٹ کے پاس میرے خیال میں ضرور ہونا چاہیے. اس میں ایک بات, جس کے پاس اپنی کنٹری کا 2 ایئرس کا ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ریٹن یعنی کہ G1 دینے کے بعد ڈائریکٹ G دے دیتا ہے, جی ویری اسے G2 نہیں دینا ہوتا. جی ایگزیکٹلی, بالکل, تھینک یو فار اپڈیٹنگ. بالکل یہ چیز بھی ہے. اب جی نیکسٹ ٹاسک جو ہے اپلائنگ فار ہیلتھ کارڈ. جی بالکل, ہیلتھ کارڈ جس ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر کینیڈا میں کیونکہ فری ہیلتھ فیسلٹی ہے, تو اگر ہم اونٹیریو پروونس کے ریفرنس سے بات کریں تو یہاں پر جو گورنمنٹ آف اونٹیریو ہے آپ کو جو ہیلتھ کارڈ ایشو کرتی ہے, بیسکلی وہ انشورڈ کارڈ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آپ کے بہاف پہ میڈیکل انشورنس دیتی ہے, اس کو OHIP کہتے ہیں, یہ اونٹیریو ہیلتھ انشورنس پروگرام. اب کینیڈین لاء کے تحت جو ایز اے نیو امیگرینٹ آپ کے جو فرسٹ 3 منتھس ہوتے ہیں اس میں آپ کو یہ کارڈ نہیں ملتا, کیونکہ اس کا وہ پروسیسنگ ٹائم ہی 3 منتھس ہے. تو یہ ایک اسٹرانگ ایڈوائس ہے کہ اگر آپ یہاں پر آئیں ایز اے نیو امیگرینٹ تو 3 منتھس کے لیے اپنی کوئی پرائیویٹ ہیلتھ انشورنس کا انتظام کر لیں. اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہے ہیلتھ سے, یا آپ کو خطرہ اس طرح کا محسوس کر رہے ہیں, تو ہیلتھ کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو سروس اونٹیریو کے آفس جانا ہوتا ہے. آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جب فرسٹ ٹائم آپ اپلائی کرتے ہیں تو اٹ از پریفریبل کہ آپ ان پرسن سروس اونٹیریو کے کسی دفتر میں چلے جائیں, جو آپ کو ہر شہر میں بے شمار دفاتر ان کے ملیں گے, اور پھر وہاں پہ آپ یہ کارڈ کے لیے اپلائی کر لیں. ان کی سرٹن ڈاکیومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے, وہ آپ ڈاکیومنٹس وغیرہ کی لسٹ وہاں سے چیک کر لیں, اور پھر وہ سارے ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے سروس اونٹیریو کے دفتر میں پہنچ جائیں. کیا جناب اس کے علاوہ چیز کوئی رہ گئی ہے ذہن میں؟ ونٹر کلودنگ.
جی ونٹر کلودنگ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں تقریباً کوئی 8 ماہ تو سردی پڑتی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے جو ساؤتھ ایشیا سے آتے ہیں. تو ہمارے جو وہاں کے ونٹر کلوتھ ہیں وہ یہاں پر ڈیفینیٹلی آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. تو جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اکتوبر سے آن ورڈ ٹھنڈ شروع ہوئی تھی ہمارے اسٹینڈرڈ سے، تو پھر آپ کو ونٹر کلودنگ جو سی امیڈیٹلی بائی کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی لائف جو سی کمفرٹیبل ہو اور مسئلہ نہ ہو. جناب جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی جناب کہ ہمارے پی آر کارڈ کا کیا ہوگا، اس کو ذکر نہیں کیا. تو مت گھبرائیں، جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں جو ساری ڈاکومنٹیشن وہاں پہ آپ کی وہ چیک کرتے ہیں تو آپ کو پی آر کارڈ جس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے اپلائی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ ایئرپورٹ کے اوپر جو اپنا یہاں پہ ہوم ایڈریس دیں گے چاہے وہ کسی دوست یار کا ٹیمپرری ایڈریس ہو تو آپ کے پی آر کارڈ جو ہیں اس ایڈریس کے اوپر 6 سے 8 ہفتے میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. تو جناب یہاں پہ اپنی ویڈیو کو ہم آج کے بلاگ کو ختم کرتے ہیں. انفیکٹ جو چیز بھی ہم نے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی یہ کوئی بکیش یا ٹیکسٹ بک کی بات نہیں تھی، ہمارا ذاتی تجربہ تھا ایز اے نیو امیگرینٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میرے خیال میں اس سے کافی لوگوں کو رہنمائی ملی ہوگی. اور اگر کوئی اور آپ کو کوئی کویسچنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دیز تھنگس تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور تاکہ ہم اس کے آپ کو جواب دیں اور آپ کو سیٹسفائڈ کریں. اور امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی پسند آئی. اوکے جناب، ٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ. بائے بائے. میٹ یو ان نیکسٹ ویڈیو. بائے.